अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम। नाजरीन, मुल्क की आबादी के बढ़ते हुए मसाइल के लिए नए शहर आबाद करना, नई बस्तियाँ आबाद करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दरियाए रावी के किनारे एक बड़ा प्रोजेक्ट रूडा के नाम से जो है वो शुरू किया जा रहा है। एक बड़ा रिवर फ्रंट मंसूबा है ये, और इसके तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं जिसमें रेजिडेंशल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। इसके मुताबिक जो है वो मेडिकल सिटी बनेगा, स्पोर्ट्स सिटी बनेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसके अंडर आएंगे। और नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो कौमी जो सरमायाकार हैं उनको न सिर्फ फैसिलिटेट किया जाएगा बल्कि जो बैनुल अक़वामी जो सरमायाकार हैं उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बेहतरीन मौक़े मुयस्सर आएंगे। रूडा का प्रोजेक्ट है क्या, इसको बनाने का मकसद क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर असद यूसुफ साहब। उनसे जानेंगे कि वो हमें बताएं कि ये आखिर रूडा का प्रोजेक्ट क्या है और इससे शहरियों को क्या फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बताएं सबसे पहले तो नाजरीन के लिए कि रूडा का प्रोजेक्ट क्या है। अच्छा, रूडा के प्रोजेक्ट पर हमने इतनी दफ़ा बता दिया और अब काम चलने की देर थी कि मीडिया की बम्बार्डमेंट हो गई है, तो मैं ज़रा जल्दी से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि जी रूडा में आर्स है। आर मीन्स रावी। रावी क्या है जी? दरिया है, पानी है और पानी ज़िंदगी है। अब जो हमारे जो मेजर जो दो मकासद हैं रूडा के, एक तो वो ये है कि दरियाए रावी की बहाली और उसके साथ एक प्लान अर्बनाइजेशन। अच्छा, दरियाए रावी की बहाली क्यों ज़रूरी है? देखिए, दरियाए रावी इस वक्त एक गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर गया। गंदा नाला वो क्यों बना? ज़ाहिरी बात है जी, पीछे से पानी जो है वो कम आया, फ्लशिंग प्रॉपर नहीं हुई और रोज़ाना की बुनियाद पर जो 540 मिलियन गैलन गंदा लाहौर का वेस्ट वाटर है वो दरिया रावी में डिस्पोज ऑफ हो रहा है। अच्छा, रावी गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर गया और ना सिर्फ ये कि वो गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर गया बल्कि इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह है वो भी सैकड़ों फुट नीचे चलेगी। ज़ाहिर बात, जब ऊपर पानी नहीं होगा तो सीपेज भी प्रॉपर नहीं होगी। अच्छा, ये तो एक सिचुएशन है कि रावी में पानी नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो वो भी बड़ा एक वर्स्ट सिनेरियो है। जब हमने देखा है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी तो फिर दरियाए रावी का ऑब्वियसली इंडिया ज़ेर आब आएगा, तो फिर वो जहाँ पानी का फ्लो बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर ऑब्वियसली दरियाए रावी में वो पानी छोड़ देते हैं और उससे जो इर्द गिर्द का जो ख़ास तौर पर जो लाहौर का एरिया है वो जो दरियाए रावी के किनारे आबाद है उसको जो है वो नुकसान हो सकता है। तो मुझे ये बताएं कि एक तो ये मैंने जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैंने प्रोग्राम्स भी किए उसमें बात हुई कि बहुत ज़्यादा कि जो लाहौर का जो एरिया है उसको इससे सेव किया जाएगा, सैलाब से सेव किया जाएगा अगर यहाँ पर वाटर का फ्लो बढ़ता है। तो लेकिन आप ये दरिया के किनारे एक शहर आबाद करने जा रहे हैं, उसका क्या प्लान है कि उसको कैसे उससे सेव किया जाए? जी देखिए, दरिया के किनारे जो शहर है वो भी इसलिए सेव होगा कि हम चैनलाइज करें रावी को। अब जब चैनल हम बनाएंगे तो जितना भी डिस्चार्ज होगा, जो हमने कैलकुलेशन की है 6 लाख की, उसी के लगभग वो उस चैनल के अंदर ही अकोमोडेट होगा। फिर उसमें फ्री बोर्ड भी होगा। उसके बाद जो भी आबादी होगी वो उस फ्री बोर्ड से हट कर उससे ऊपर हम बनाएंगे और वो ग्रेजुअली जो सी फिर उस स्लोप से डाउन होगी। यानी तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो शहर, नया शहर भी और हमारा एग्जिस्टिंग लाहौर भी, ये मुकम्मल तौर पे हर किस्म के सैलाब के, फोर्स मेजोर के, किसी भी इवेंट के ख़तरे से मुकम्मल तौर पे सेफ़ हो जाएगा। ना सिर्फ ये सेफ़ हो जाएगा बल्कि जब हम दरिया के इस चैनल में पानी स्टोर करेंगे जो कि 270 बिलियन लीटर हमने कैलकुलेट किया है 3 बराजिस बना के। अब वो जो 270 बिलियन लीटर पानी स्टोर हो जाएगा उससे जो सा रोज़ाना की बुनियाद पर 1 अरब लीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है रावी का, इसकी जस्टिफिकेशन है, इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि ये एक इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है। ये हमारी आने वाली नस्लों को पानी मुहैया करने का प्रोजेक्ट है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ये प्रोजेक्ट है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए कि मैं अब आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ कि जो दरियाए रावी में हम पानी स्टोर करें वो गंदा पानी स्टोर नहीं होगा। इस पूरे रूडा में हम जो सा वो 11 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। पूरे रूडा में जैसे आपने कहा सिटीज़ बन रही हैं, मेडिकल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, हमारे जितने भी सिटीज़ हैं, इंटरटेनमेंट सिटीज़ बन रहे हैं, उन सब का जो डिस्चार्ज होगा हम उनको वेस्ट वाटर के थ्रू उनके जो गंदा पानी को ट्रीट करके रावी में डालेंगे जिससे साफ़ पानी रावी में जाएगा। वो पानी इस कदर साफ़ होगा उसमें मेरीन लाइफ जोन सी है, एक्वेटिक लाइफ जोन सी है, वो सूटेबली सर्वाइव कर जाएगी। अब जब एक्वेटिक लाइफ की बहाली होगी, इसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे जो प्रोमेनेड्स बनेंगे उसके साथ हम कमर्शियल डेवलपमेंट करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है इसकी जो बेसिस हैं उसके फुटप्रिंट्स, उसकी इंजीनियरिंग जस्टिफिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें कोई और जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ये तमाम जो है वो चीज़ें वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इसमें रिहायशी प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनकी ज़रा डिटेल्स दीजिएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रेजिडेंशियल
ریزیڈینشیل پروجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ آپ لانچ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں ریزیڈینشیل پروجیکٹ ایز سچ ہم اس ریزیڈینشیل ہمارے مکس یوز پروجیکٹس بھی ہیں جس میں ریزیڈینسیز بھی ہیں, اس میں کمرشل بھی ہیں. ہمارا جو ابھی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو چہار باغ کے نام سے ہے, اور آپ اس پہ اکثر ہمارے پروگرامز آتے بھی رہتے ہیں. اس پہ ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے. اس میں ہماری کھلی 200 فٹ کی بولیوارڈز ہیں, ہماری 100 فٹ کی روڈیں ہیں, 40 فٹ کی ہم نے اسٹریٹس وہاں بنائی ہیں. اب وہاں پہ سگنیچر ٹاورز بنیں گے, وہاں پہ کنڈومینیم یونٹس بنیں گے, وہاں پہ کمرشل پلازاز بنیں گے, وہاں پہ 1 کنال 10 مرلے کے ہم ریزیڈنسیز بھی دے رہے ہیں. اور یہ سارا جو ہماری اس کی پلاننگ ہے وہ سسٹینیبل ڈیزائنس کے مطابق ہوئی ہے ساری پلاننگ اس کی. اور اس کے علاوہ میں ایک اور گڈ نیوز دے رہا ہوں کہ ان قریب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بہت جلدی چہار باغ کا ایک فیز 2 بھی لو کاسٹ جو ہے ریلیٹیولی وہ لانچ کرنے لگے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے, یہ صرف ریزیڈینشیل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہم اس پورے جو لاہور کا ہے ہمارا جو روڈا کی جورسڈکشن ہے, یہاں پہ ہم ایک انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ہم نے ایک انڈسٹریل زون آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس میں کچھ انفل ابھی کرنٹلی جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز بھی ہیں اور کچھ جو ہم نے نئے بنانے ہیں. اب جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں وہ اتنے ہیپ ہیزرڈ اور ان پلانڈ مینر میں, نہ وہ کوئی سیوریج سسٹم ہے, نہ وہاں پہ کوئی لائٹنگ سسٹم ہے. ہم وہاں پہ جو سی ہے ریجڈ پیمنٹ بنا رہے ہیں, ہم وہاں پہ لائٹنگ اسٹریٹ لائٹنگ کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کو سیوریج سسٹم مہیا کر رہے ہیں. اس پورے علاقے کو, اس پوری انڈسٹری کو اپلفٹ کر رہے ہیں. نہ صرف کہ اس انڈسٹری کو اپلفٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم نے ڈور ٹو ڈور انڈسٹریل سروے بھی کیا, اور اس کے ساتھ ہم یہ جانے کی انڈسٹری کی ٹائپس کیا ہیں, ان کی ایمیشنز کو لے کے ہم انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کی ریکمنڈیشن پر انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہم ان کو ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں. ایمیشنز کو بھی ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں. آلریڈی وہاں پر انڈسٹریز ہیں, ان کو آپ کس طرح سے روڈا کے تحت لائیں گے؟ کہ آپ نے ان کو کنونس کر لیا ہے کہ وہ آپ کے انڈر جو ہے وہ آنے پر راضی ہو گئے ہیں؟ جی بالکل ہم نے یہی ان کو اپنا روڈا کا جو سا موٹیو ان کے سامنے رکھا, اینڈ دے لکلی دے آر ویری گڈ. انہوں نے بھی انڈرسٹینڈ کیا, وہ بھی ایک باشعور لوگ ہیں, انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے. ہم نے بڑے ہی ایک بیئر منیمم چارجز لے کے ان کے علاقے کو یہ ڈیولپمنٹ کی سہولتیں ان کو مہیا کی ہیں, اور وہاں پہ کام بھی بہت ترقیاتی کام بہت تیز سے جاری ہے. اب آپ جائیں وہاں پہ ہمیں سیوریج سسٹم 50% زیادہ لے کر لیا, ابھی چند دنوں میں ہم وہاں پہ ریجڈ پیمنٹ کا اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو یہ انڈسٹریلس کا ہمیں پورا تعاون حاصل ہے. ان لوگوں کو روڈا کے ہم نے موٹیو کو انڈرسٹینڈ کروایا, وہاں پہ ہمارے کئی ڈیلی بیسس سیشنز ہوئے, وہاں پہ کئی ہمارے سیمینارز ہوئے, ہم نے بڑی ایفرٹس کر کے ان لوگوں کو آن بورڈ کیا, اور ناؤ دے آر ویری مچ آن بورڈ. اور ہم سارے جو سے ہیں جو ہمارے انڈسٹریلس ہیں وہ سارے اس ملک کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ مل کے کوشاں ہیں. اچھا, اب آپ نے یہ بات کی کہ بہت تیزی سے کام جاری ہے, میں خود بھی سائٹ کو وزٹ بھی کر چکی ہوں, تو واقعتاً وہاں پر بہت تیزی سے کام جاری ہے. تو لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس وقت ہمارے یہاں پر, اور جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں یا نہیں کریں نا. تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہیں اس پروجیکٹ پر اثر انداز تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, ناٹ ریئلی ان دیٹ سینس. دیکھیں جو بھی ملک کے حالات ہوتے ہیں وہ اوور آل تو دیکھیں ہر چیز جو سی ہماری گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, لیکن خاص طور پہ یہ جو پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں, اس پروجیکٹ کی جو جسٹیفکیشن ہے وہ انجینئرنگ جسٹیفکیشن ہے. یہ پروجیکٹ ایک سوشل ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کی لائف لائن ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ہم راوی کو بحال کر رہے ہیں. تو جب انویسٹر دیکھتا ہے کہ یہ پروجیکٹ چونکہ اس کی انجینئرنگ جسٹیفکیشن ہے, یہاں پہ نئے شہر آباد ہو رہے ہیں, اور یہ پروجیکٹ اس کی خاص بات یہ کہ ہم کسی سے فنڈنگ کا محتاج نہیں, صرف یہ دس از اے پروجیکٹ بائی دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان. اس کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے. جی بالکل, اس یہ انویسٹرز ہمارے ہیں, یہ لوگوں کا پبلک سیکٹر کی اس میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے ماڈل جو ہیں وہ PPP کے ماڈلز ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریسنٹلی ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے آذربائیجان سے ہمارے انویسٹرز آئے تھے, اور انہوں نے ہمارے چہار باغ پہ سگنیچر ٹاورز کے لیے جو ہے ایک اس میں بڑا اظہار دلچسپی کیا. اس سے پہلے ہمارے انٹرٹینمنٹ سٹیز جو ایک لاہور کے گرد ہم بنا رہے ہیں اس کے نئے شہر میں, اس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارا زون 467 اور ٹوپاز بلاک, وہاں پہ جو ہے ہمارا انشاءاللہ ترقیاتی کام بڑی تیزی سے شروع ہونے والا ہے. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی جسٹیفکیشن انجینئرنگ اور ٹیکنیکل اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہمیں مزید اس پروجیکٹ کو پروموٹ کرنے کی کسی مزید جسٹیفکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماسٹر پلان سب کے سامنے ہے, ڈیولپمنٹ گول, ویژن, مشن, ایوری تھنگ کلیئر. آپ انویسٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور جو بھی یہاں سے ہم انویسٹمنٹ جنریٹ کریں, میں بتاتا چلوں, وہ انویسٹمنٹ راوی کی بحالی پہ جا رہی ہے. تو یہ ایک سیلف سسٹینڈ اکانومی ہے. یہ جتنا بھی پروجیکٹ ہے اس کی ساری اکانومی سرکولیٹ کر رہی ہے. ہم کسی سے کوئی پیسے نہیں, ہم راوی کو چینلائز بھی کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ نیا شہر بھی بنا رہے ہیں, ہم روڈز بھی بنا رہے ہیں, انفراسٹرکچر بھی بتا رہے ہیں, وداؤٹ ٹیکنگ اینی منی فرام گورنمنٹ اور اینی ڈونر ایجنسی.
اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت میں بھی ایک طرح سے ایک اسپائن کا ایک رول جو ہے وہ ادا کرنے والا ہے پروجیکٹ. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں میں نے یہ سنا بھی اور یہ میں نے آپ کو بتایا بھی انٹرو میں بھی کہ میڈیکل سٹی بننے جا رہا ہے, اسپورٹس سٹی بننے جا رہا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپورٹس سٹی بنے گا تو اس میں کیا ہوگا, میڈیکل سٹی بنے گا تو اس میں کیا ہوگا, لیکن ایک جو انٹرٹینمنٹ سٹی ہے اس میں آپ کیا انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں اسپیشلی, کیونکہ یہ ایک بالکل نیا سا آئیڈیا مجھے لگ رہا ہے. ہاں جی, آئیڈیا تو آف کورس ایک بڑا انوویٹیو آئیڈیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ سٹی کا جیسے نام سے ایویڈنٹ ہے یہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہوگا. بہرحال یہاں پہ ایک ٹورزم بھی ہوگا, یہاں پہ میڈیا ہاؤسز بنیں گے, یہاں پہ ہمارے ہوٹلس کی چینز بنیں گی, یہاں پہ ہمارا کمرشل ریٹیل کا بزنس بھی ہوگا. تو انٹرٹینمنٹ سٹی سے مراد وہی سٹی ہے کہ جہاں پہ ہم موسٹلی جو میڈیا سے متعلق جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہم ان کو یہاں پہ پروموٹ کریں گے, اجاگر کریں گے. ٹریننگ اسکولز بنیں گے, یونیورسٹیز بنیں گی, کالجز بنیں گے. تو یہ بیسیکلی اس پرسپیکٹو میں اس کا جو سا تھیم ہے. جس طرح ہمارا ایک میڈیکل سٹی ہے, اب اس میں مینلی جو ہماری کنٹریبیوشن ہوگی, جو ہمارے میجر جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوگی. ہاسپٹلس بنیں گے, میڈیکل یونیورسٹیز بنیں گی. تو ان دیٹ سینس ہمارے ایک تھیمیٹک سٹیز ہیں. تو اس کا مطلب کہ اگر انٹرٹینمنٹ سٹی تو یہاں پہ میجر جو چنکس ہوں گے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے متعلق جو بھی اس کے ویئر اباؤٹس ہیں وہ ہوں گے. جی, تو ابھی جو آپ نے یہ بات کی کہ ہاسپٹلس بنیں گے اور یہ اسی طرح سے کر کے میڈیکل کالجز بنیں گے, تو وہ کیا ان کی ویسینٹی کیا ہوگی؟ جی دیکھیں ان کی ویسینٹی بھی دیکھیں ہمارے جو پورے روڈا کا جیسے فیز 1 ہے جی, اب اس کا اگر ماسٹر پلان پہ آپ دیکھیں تو ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کی جی ہر زونز بنائے. راوی کے اطراف ڈیولپمنٹ ہے جی, تو یہ ویسینٹی تو راوی کے اطراف ہی ہے, راوی کے نارتھ ساؤتھ اور راوی کے ایسٹ ویسٹ میں ہم سارا یہ کام کریں گے. نہیں جی بالکل جی ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ جو ہماری سٹیز ہوں گے ان میں ریزیڈینشیل ایریاز کا بھی چنک ہوگا. یہ 1000 آف ایکڑس پہ مشتمل ہمارا ایک سٹی ہے. یہ مکس یوز ڈیولپمنٹ ہوگی. یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہوگی اور یہاں پہ ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی بھی ہوگی. یہاں پہ کھلی روڈز بھی ہوں گی, یہاں پہ پارکس بھی ہوں گے, یہاں پہ اسکولز بھی ہوں گے, یونیورسٹی بھی. ایوری چنک آف لینڈ جو ہمارا ایوری تھیمیٹک سٹی ہے وہ ہماری بیسک ریزیڈینشیل اور مکس یوز ڈیولپمنٹ سے ایکوپڈ ہوگا. اینڈ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جو کیونکہ یہ اس کا تو پھر بڑی شدت سے انتظار ہے ہم سب کو, تو یہ کب تک مکمل ہو جائے گا, کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میڈم شروع ہو گیا جی. دیکھیے یہ تو ایک لانگ ٹرم ہے, اس کے تو یہ کئی سالوں پہ محیط پروجیکٹ ہے. ابھی ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہم دریائے راوی کی بحالی, جو یہ دریائے راوی کی بحالی کی جو 46 کلومیٹر ہم نے چینلائزیشن کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ تو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, یہ ایک لمبا سفر ہے. لیکن دا گڈ نیوز کہ سفر کا آغاز ہو گیا اور بڑے ہی اچھے طریقے سے آغاز ہو گیا, بلکہ اب تو دوڑ رہا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لانچ ہوتی جائیں گی. بہرحال جو قوموں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو شہروں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اٹ ٹیک سم ٹائم. ٹائم تو لگتا ہے, لیکن ایک پھر بھی یہ 10 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, 20 سال لگیں گے کہ ہم اس میں اس پر لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. یہ کب دیکھ سکیں گے؟ ہمارا جو اوور آل جو جیسے چہار باغ ہے جی ہمارا, وہ ہمارا یہ ہے کہ 2025 تک جو سر انشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ پوری ڈیولپمنٹ بھی کمل ہوگی, یہاں پہ گھر بھی بنے ہوگے انشاءاللہ, یہاں پہ کمرشل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. اوور آل جو ہمارا جو فیز 1 کا ویژن ہے وہ تقریباً 2035 تک انشاءاللہ جو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ایک اوور آل ہمارا ویژن ہے. ویسے جو پوری روڈا ہے وہ تو 25-30 سال کا پروجیکٹ ہے. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے میڈم, یہ تو ایک جائنٹ ہے. تو مطلب شہر کا بھی شہر آباد کرنا ہے. شہروں کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, شہروں کے اندر کئی سٹیز ہیں جی. تو اٹ ٹیکس وائل, اٹ مے ٹیک 25-30 ایئرز ایکچولی ٹو ڈیولپ. اور پھر یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, اس کی پھر آپریشن ہے, مینٹننس ہے. تو یہ پوری ہماری اکانومی جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے لگا ہے. چینجر ثابت ہوگی. ٹھیک, بہت شکریہ اسد یوسف صاحب. ناظرین, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ یہ نہ صرف ہماری معیشت میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے, اور ویسے بھی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اور نیا شہر آباد کرنا یہ ہماری اکانومی کو یقیناً جو ہے وہ بوسٹ کرے گا. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید اس کی کچھ ڈیٹیلز پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. نیا شہر تو آباد ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کی روشنیاں کیسے آئیں گی یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ڈیپٹی ڈائریکٹر یوٹیلیٹیز ہدایت اللہ صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ؟ I'm fine, thank you. ویلکم. مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آپ, کیا پلان ہے اس کا, اس شہر کو, پورے شہر کو روشن کرنے کا آپ کا پلان کیا ہے؟ بیسیکلی جی ہم نے پلان کیا ہے کہ اس کو ہم انیشلی تو نیشنل گرڈ سے پاور لے کے پاور اپ کریں گے. ہمارے انجینئرنگ بالاز میں ہم نے مینشن کیا ہے 20% آف دا پاور جو ہم بنائیں گے رینیویبل انرجیز سے, جس میں سولر اور ونڈ کے پروجیکٹس بھی ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو 2023 کی پاور پالیسی ہے اس میں انہوں نے ویلنگ کو الاؤڈ کر دیا. یعنی کہ ہم ویلنگ کیا ہے یہ اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا. اچھا جی, ویلنگ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ یعنی کہ بجلی آپ بنا سکتے ہیں ملک کے کسی بھی کونے میں, اور اس کو آپ تھرو ڈیسکوز ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی سٹی کو.
لہٰذا اگر بجلی بنے گی سندھ کے کوسٹل ایریا میں ونڈ کے تھرو تو اس پاور کو ہم یوز کر سکیں گے لاہور میں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جورسڈکشن کے اندر. تو دس واٹ وی کال ریویل. جی جو یہ مائکرو گریڈ کا آپ نے ذکر کیا اس کی بھی ذرا ڈیٹیلس دیجیے گا, کیونکہ اس کی جو آپ نے کہا کہ جو ٹرانسمیشن لائنس ہیں اور جو انڈر گراؤنڈ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کی بھی ذرا ہمیں ڈیٹیلس دیجیے گا. جی بیسیکلی پاکستان کا جو کنونشنل پاور سسٹم ہے وہ ہے اوور ہیڈ پاور سپلائی سسٹم. ہم نے اپنے جو رودا کے اندر اس کو پلان کیا ہے انڈر گراؤنڈ, بیکاز اس میں فالٹ ریکٹیفیکیشن ایزی ہے, لائن لاسز کم ہیں, اور تھرڈلی جو اس کا مین پرپز ہے کہ کوالٹی اینڈ لائف آف دا کیبل جو ہے وہ پرولونگڈ ہوتی ہے. اور فورتھلی جس طرح آپ نے ذکر کیا مائکرو گریڈس کا, تو یہ بھی دنیا میں ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے. ہم اپنے شہر کے اندر مائکرو گریڈز لگائیں گے جو آئی او ٹی بیسڈ انٹیلیجنس سسٹم ہوں گے. کنونشنل گریڈ سسٹم جو ہے وہ صرف پاور کی ان فلو اور آؤٹ فلو کو مانیٹر کرتا ہے. جو مائکرو گریڈز ہوتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کنٹرول, مانیٹرنگ اینڈ اسمارٹ ڈیجیٹائزیشن بھی دیتا ہے. یعنی کہ اسمارٹ ڈیجیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ساری اپلائنسز کی پاور کنزمپشن کو اور جو بھی آپ کی گرڈ پہ اس وقت پاور آ رہی ہے اس کو خود مانیٹر اینڈ کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اس کو نیشنل گرڈ پہ ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو دیٹس وائی وی ہیو ٹیکن دا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ٹو بی انسٹال ود ان روڈا پریمیسز فار دا ایز آف دا کسٹمرز اینڈ دا جنرل پبلک آف پاکستان. اچھا یہ بتائیں کہ اس پہ ابھی تک کام کتنا ہو چکا ہے؟ جی اس کا جتنے ہمارا فیز 1 ہے رودا کا تو اس کی کمپلیٹ پاور پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کی جتنی اکیڈیمک ڈاکومنٹیشنس تھی وہ ہم نے جو پاکستان کے کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں لیسکو اور این ٹی ڈی سی یعنی کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی وہ ان کو ہم سبمٹ کر چکے ہیں. ریسنٹلی جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے چار باغ یعنی کہ جو آلموسٹ لانچ ہو چکا, تو اس کی جو گرڈ اسٹیشن لوکیشن اور انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹیل ڈیزائن ہے, تو لاسٹ ویک ہمارا وزٹ ہوا ہے اور اس کی ان کی کمپلیٹ ایک کمیٹی تھی جی ایم ٹیکنیکل کی زیر نگرانی, تو انہوں نے وزٹ کر کے اس کی کمپلائنس کی ہے اور اس کو چیک ویریفائی کر کے ہمیں اپروول دی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا گرڈ اسٹیشن بھی لگا سکتے ہیں اور انٹرنل انڈر گراؤنڈ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے کہا کہ یہاں پر رینیویبل انرجی جو ہوگی, انرجی ریسورسز ہیں ان پہ کام کیا جائے گا, تو اس میں صرف سولر اور ونڈ پہ کام کیا جائے گا یا کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں؟ یعنی واٹر جو ہے جس طرح سے دریائے راوی میں اگر پانی جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے تو وہاں پر بھی کوئی مطلب اس کی جو واٹر کی جو پاور ہے اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے, ہائیڈرو پاور بھی یوز کرنے کی کوشش ہے, کوئی پلان ہے؟ میم اگر آپ دیکھیں تو انگلینڈ میں لنڈن میں ریور تھیمس کے اوپر انہوں نے بیراجز کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹربائنس لگائے ہوئے ہیں جن سے وہ اپنی پاور نیڈس کو کیٹر کرتے ہیں. یعنی کہ ریور تھیمس میں ڈفرینٹ جگہ پہ آلموسٹ 20 میگا واٹ آف پاور پروڈکشن کیپیسٹی ہے ان کی. تو ہمارے جو پروجیکٹ میں بیراجز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا پلان ہے اگر ہم ٹربائنس ہٹ کر دیں تو اس سے مور دین سفیس اماؤنٹ آف پاور کین بی جنریٹڈ وچ کین بی یوزڈ ایز اے ہائیڈرو پاور سورس ٹو دا ان دا آئی پی پی کیپٹیو موڈ, کیپٹیو پاور پلانٹ, کیونکہ جہاں پہ بجلی پروڈیوس ہو تاکہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی کاسٹ کم ہو کے ہم اس کو وہیں پہ کسٹمر کو سپلائی کریں. اچھا آپ نے مائکرو گریڈ کا جو ذکر کیا, آپ نے ہم چونکہ ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ آپ ٹیرف میں کمی, جو عام آدمی ہے اس تک جو یہ پاور انرجی کے ریسورسز پہنچتے ہیں یہ بہت ایکسپینسو پڑتے ہیں, تو ٹیرف میں کمی کے لیے یہ کس طرح سے کر کے سوٹیبل ہوگا؟ جی بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان کی پاور سیکٹر کو ڈی بنڈل کر دیا, ڈی ریگولیٹ کر دیا. نیپرا نے اب ہم سی ٹی بی سی ایم کے رجیم کے انڈر آ گئے ہیں. یعنی کہ اگر ایک کسٹمر لیٹ سپوز یوز ٹو لیو ہیئر ایٹ رودس پریمیسز تو اس کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوگی جو آپ کو آفر آ رہی ہوگی, جس طرح یو کے, یو ایس یا ڈیولپ کنٹریز میں پاور سسٹم رجیم ہے کہ آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں اپنا پاور سیلر, تو جو اچھا آپ کو ٹیرف دے گا اور کمپٹیشن میں آئیں گے اکاؤنٹیبل ٹیرف دے گا جو جی ایگزیکٹلی. اور سیکنڈلی کیونکہ مارکیٹ میں جب کمپٹیشن آئے گا تو اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھے گی اور پرفارمنس ایویلویشن بھی زیادہ ہوگی. جی ٹھیک ہے, تو یہ اس شہر کے لیے تو یہ ہو گیا, لیکن عام آدمی جو مطلب دوسرے شہروں میں بیٹھا ہے اس کے لیے یہ کیسے سوٹیبل ہو سکتا ہے, اس کو کچھ فائدہ ہوگا اس سے؟ جی ایگزیکٹلی, کیونکہ جو کرنٹ پاور رجیم ہے ساری پاور سسٹم سپلائی جو ہے ڈسٹریبیوشن وہ ایک ہی کمپنیز کے پاس ہے. آپ اگر اس کی مثال لے لیں کہ جب پی ڈی سی ایل تھا پاکستان میں تو ہمارے پاس صرف ایک سورس تھا وایا ٹیلی کام کا. جب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیلی کام کمپنیز آئی, وارز, ٹیلینار, موبیلنک, تو ان میں کمپٹیشن بڑھا اور ایونچولی جو ٹیرف تھا پلس کوالٹی تھی وہ شفٹ ہوئی ٹورڈ دا جنرل کسٹمرس. سیم از دا کیس ان دا پاور سیکٹر. جب کمپٹیشن آئے گا تو اس میں ریٹس ٹیرف بھی کم ہوگا جنرل پبلک کے لیے اوور آل ان پاکستان.
اینڈ سیکنڈلی اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھے گی, اور جو یہ کلچر ہے کہ ایک ہی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ہم نے پاور لینی ہے تو اس کی وہ جو ریکوائرمنٹ برڈن ہوتا ہے وہ بھی کم ہوگا آبویسلی, اور جو ہے وہ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ ریٹ کم ملیں گے, کمپٹیشن مارکیٹ بیسڈ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی جی. اور تھرڈلی جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے لانگ رن میں کہ ہمارے پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹس ہوگی, سوشو اکنامک لائف لوگوں کی بہتر ہوگی, اور ابویسلی اور جاب کریشنز ہوں گی, اور ایف ڈی آئی کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کرنٹلی آسک آف دا ڈے اینڈ آسک آف دا آور ہے فار آور کنٹری اکنامک سروائیول. تو آپ کا یہ جو چہار باغ کا پروجیکٹ ہے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنی دیر میں مکمل ہو جائے گا ود آل, مطلب روشن ہمیں یہ شہر نظر آئے گا؟ جی, چہار باغ کا ڈیزائننگ ساری کمپلیٹ ہے, اپروولز آلریڈی ساری ہمیں مل چکی ہیں, اور ود ان نیکسٹ مے بی یو کین سے ود ان 1 month اور 2 months, میکسیمم 2 months ہم اس کی بڈنگ پروسیس کر رہے ہیں. اس کے بعد کنٹریکٹر موبلائز ہو جائے گا. 2 years کا اس کا کمپلیشن ٹائم ہے, جس میں اس میں گریڈ اسٹیشن بھی لگ جائے گا, ڈیڈیکیٹڈ ایکسپریس گریڈ اسٹیشن لگ رہا ہے اس میں, یعنی کہ انٹرپٹیڈ پاور سپلائی سسٹم ہوگی چہار باغ کی ریزیڈینشیل کے لیے, ریزیڈنٹس کے لیے, اور یہ سارا سسٹم ہمارا کمپلیٹلی پاور اپ ہو جائے گا. جی اچھا, تو یہاں یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے جو خاص طور پر یہ پاور سیکٹر والا ہے, یہ اس میں بھی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, یا کچھ لوکل کمپنیز بھی جو ہیں, یہ دونوں کے ایک کمبینیشن سے یہ بن رہا ہے؟ جی, اس میں ہمارے پاس جو ہے اس وقت ڈفرینٹ کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جن کی جیویز بھی ہیں. اس میں کچھ انٹرنیشنل کے پرنسپلز ہیں جو اکوپمنٹ پروڈیوسرز اور سپلائرز ہیں, اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ان کے لوکل او ای ایمز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے مطلب آفٹر سیل سروسز دیتے ہیں, تو ان کے جیویز اور ان کی کمپلیٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ پاور انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا اور دا 10 to 15 years span of time, اور دس پاور will be available for the general customers with a low tariff comparatively as LESCO is providing currently to the city of Lahore. تو اس پروجیکٹ پہ کچھ جو ابھی انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, وہ تو کہیں اثر انداز نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی, بیسیکلی اگر ہم اس پروجیکٹ کو اس نظر سے دیکھیں کہ ہمارے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وچ از گڈ فار اور کنٹری, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از گوئنگ ٹو پلے اینی وائٹل رول ان دس کیس. ابھی جو نگران گورنمنٹ ہے اس کے پاس آبویسلی وہ اتھارٹیز نہیں ہوتی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, تو یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی دقت تو نہیں آ رہی؟ نہیں جی, وی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز بیکاز آور پروجیکٹس آر رننگ ود فل پیس, اور ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں اس وقت ان کی کمپلیشن جو رننگ پروجیکٹس ہیں ایز پر دا ٹائم لائنز ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز ود دا کرنٹ گورنمنٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے, مزید کچھ ڈائریکٹر سے بات کریں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ روڈا کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیسے آسانی پیدا کر سکتا ہے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بتایا کہ روڈا کا پروجیکٹ کیا ہے, اس کے اندر کون کون سے پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں, اور یہ شہر آباد کیسے کیا جائے گا اور اس کو روشن کیسے کیا جائے گا. لیکن اس کا ایک اور اہم پروجیکٹ جو جس پر ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ. یہ جو پلانٹ ہے یہ کیا کام کرے گا, اس کا مقصد کیا ہے, کس طرح سے یہ پلانٹ لگایا جائے گا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ابو بکر صاحب. ان سے بات کریں گے اور انہی سے جانیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا یہ پلان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ جو ویسٹ واٹر ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح سے آپ ٹریٹ کریں گے اور اس کو ری یوز کرنے کی قابل. اچھا, اس میں ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہے نا ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. اس میں جو ہم جس ٹیکنالوجی پہ جا رہے ہیں وہ ہے ایکٹیویٹڈ سلج پروسیس. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک ایریشن ٹینک ہوتا ہے اور اس میں بیکٹیریاز کو ہم جو ہے وہ گرو کرواتے ہیں. جب بیکٹیریاز کو گرو کرواتے ہیں تو جتنے بھی مائکرو آرگنزمس پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں ویسٹ واٹر کے اندر جو آتے ہیں وہ اس کو کل کرتے ہیں. ساتھ ان کو آکسیجن ہم پرووائڈ کرتے ہیں ایریشن ٹینک کے اندر جس میں وہ اس کو کل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے ایک ٹینک آتا ہے جس کا نام ہے سیکنڈری سیڈیمنٹیشن ٹینک. جتنے بھی بیکٹیریاز کل ہوئے ہوتے ہیں وہ انڈر دی ایکشن آف گریوٹی وہ اپنے ویٹ سے جو ہے وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور جتنا پانی یا جو پیبلز ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر اس کے پانی جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, جی بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ جیسے ہی وہ ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں ان کو ہم سائڈ پہ نکال لیتے ہیں. جتنا ٹریٹ ہوا پانی ہوتا ہے وہ آگے باہر نکل جاتا ہے. اس کو ہم ایک چیمبر بنا لیتے ہیں, اس کے اندر یا تو کلیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہمارا یہاں پہ روڈا میں یہ ہم نے اس کو دریائے راوی کے اندر جو ہے وہ گرا دینا. دریائے راوی کے اندر ٹریٹ ہو کے سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ڈل جائے گا. اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پورے لاہور کا 540 MGD
540 MGD क्या है, मिलियंस गैलन्स पर डे. एक गैलन में 4 लीटर होते हैं, तो आप हिसाब लगा लें कितना जो है वो मिलियंस वाट पानी जो है इस टाइम जो है वो गंदा होके आ रहा है. इसमें वासा ने सारा का सारा रावी में गिर रहा है. जी बिल्कुल, सारा का सारा रावी के अंदर एज इट इज़ अनट्रीटेड जो है वो गिर रहा है, और रावी आपका इस टाइम जो है गंदा नाला बना हुआ है. हमारा जो रूडा का मकसद ये है कि हमने रावी को दोबारा से जो है पहले वाली शक्ल में लेके आना है, और ताकि उसमें एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी बहाल हो सके, ठीक है, वो भी अपनी ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक अपनी गुजार सकें, और लेवल भी जो है वो बढ़ सके. जी बिल्कुल, वाटर लेवल जो है वो भी उसका बढ़ सके, और लोगों को पीने के लिए भी साफ़ पानी जो है वो मिल सके. इसमें हमारा जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट महमूद बूटी पे, जो कि एग्जिस्टिंग लाहौर के लिए वासा ने 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिसमें 3 जो है वो रूडा की जुरिस्डिक्शन में आए, एक उनमें से एक है महमूद बूटी. इस वक्त उस पर हमारी जो है वो वर्किंग चल रही है. इसकी जो है प्लांट पे अभी काम चल रहा है. जी बिल्कुल, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लाहौर का पहले वेस्ट वाटर आ रहा है, क्योंकि रूडा का भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो जो एग्जिस्टिंग लाहौर है उसका सबसे पहले हमने पानी जो है वो सारे का सारा ट्रीट करना है, और उसको जो है दरिया के अंदर जो है वो डालना है. इस पे जो है वर्किंग चल रही है. ये तकरीबन आपका 80 MGD का प्लांट है, मिलियंस गैलन्स पर डे, जिसमें अभी हमने जो है 4 फेज़ के अंदर इसको लगाना है, जिसमें पहले फेज़ के अंदर सिर्फ हमने 20 MGD वाटर को जो है वो ट्रीट करना है हमने. इसका जो लैंड का प्रोसेस है, इसके लिए हमें 245 एकड़ लैंड है जो कि वासा की ही है. हमारा काम इस पे प्रीलिमिनरी डिज़ाइन का सारा था, वो हमने इस पे कंप्लीट कर लिया हुआ है. अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला हमारी बोर्ड मीटिंग है, उसमें जो है वो हमारे बोर्ड से अप्रूवल भी मिल जाएगी इसके लिए, और फिर जैसे ही हमें अप्रूवल मिल जाएगी हम साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के अंदर इसकी टेंडरिंग के प्रोसेस में चले जाएंगे, और इंशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाएगा साथ ही साथ. ये जो आपने एक प्रोजेक्ट की बात की, यानी कि एक जो ये प्लांट लगाया जा रहा है, इसमें कितनी देर लगेगी कंप्लीट होने में? इसमें ये जो होता है ना 25 साल का टोटल प्रोसेस होता है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है ना वो कम से कम 3 साल का होता है, ठीक है. लेकिन जो हमारा अभी फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें हमारा जो है वो 20 MGD के लिए सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन करनी है. इसमें मिनिमम आपके 6 to 7 मंथ्स लग जाएंगे, और उसके बाद 2 साल के लिए वो ऑपरेट होगा, ट्रीट करेगा. 2 साल के बाद फिर हम उसको फर्दर उसकी एक्सटेंशन करेंगे, फर्दर 20 MGD, फिर वो टोटल 40 MGD को जो है वो ट्रीट करेगा. और इसी तरीके से हम एट दी एंड जब हमारा चारों मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे 2035 तक ये जो है ना ये 80 MGD तक चलेगा. जो है यानी कि जो आपके इसके अंडर आ रहे हैं वो तीनों के तीनों जो है वो लग जाएंगे. अभी सिर्फ एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट महमूद बूटी का जो है ना वो लगेगा. उसके बाद हम साथ ही शादबाग पे भी जो है इसके पैरेलल जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, और जब उस पर वर्किंग हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी जैसे फिर उसकी कंप्लीट होगी, उसकी टेंडरिंग हो जाएगी, जैसे अप्रूवल मिल जाएगी हमें, और साथ साथ फिर हम उसके बाद शादरा पे वर्किंग करेंगे. और उसके अलावा जो रूडा अपनी सिटी के जो है वो टोटल 8 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो तब इंशाल्लाह जैसे जैसे रूडा का एरिया जो है वो डेवलप होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो प्लांट्स जो है वो लगते जाएंगे. बहुत शुक्रिया नाज़रीन. तमाम प्रोजेक्ट्स पर हमने बात की, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जो कि रूडा को कवर करते हैं, बसाम सुल्तान साहब. उनसे जानते हैं कि वो इस रूडा को कहाँ तक जो है वो और कब तक तैयार होता हुआ देख रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप बसाम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं. मैं ठीक ठाक. बसाम, आप चूँकि इस प्रोजेक्ट को शुरू से देख रहे हैं, और आपने अभी तक भी जो है इसमें क्या डेवलपमेंट देखी है, किस हद तक ये डेवलप हो चुका है, और किस हद तक आप देख रहे हैं कि कब तक ये डेवलप हो जाएगा और रहने के काबिल होना शुरू हो जाएगा? अच्छा, इसके ना कोई 5 से 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो साइड बाय साइड जो है वो ये लेके चल रहे हैं. जो इनका सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो चहार बाग का है, जिसको रेजिडेंशियल ये लोग कहते हैं. वहाँ पर जो है वो काम तेज़ी से जारी है. रोड्स जो है वो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं. जो प्लॉटिंग है वो भी हो चुकी है, और वहाँ पर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ को जो है वो जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश की जा रही है. ऑन दी अदर हैंड जो इन लोगों का सफ़ायर बे का कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसकी भी जो है वो ये फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है उसको डेवलपमेंट करने की जो है वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से काम जारी है. और इसके साथ साथ जो इसका इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो एरियाज़ आ रहे थे, इंडस्ट्रीज़ आ रही थी जो ऑलरेडी उधर डेवलप्ड हैं, लेकिन उनको ये अंडर देयर सुपरविजन लेके आ रहे हैं, ताकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो मेंटेन किया साथ मर्ज कर रहे हैं उनको मर्ज कर रहे हैं. तो उसके लिए जो खसूसी SOPs हैं वो इनको दे दी गई हैं. अब जिस तरह आज ही जो है वो मुझे पता चला कि इनको 30 मई तक जो है वो इनको डेडलाइन दी गई है कि ये तमाम जो है अपनी जो लैंड है और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनको रजिस्टर करवाएं रूडा के अंडर. और वहाँ पे स्टील वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अब माहौलियाती आलूदगी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऐसे एलिमेंट्स इससे पहले यूज़ किए जा रहे थे जो इन्वायरमेंटली जो है वो बड़े हैज़र्डस
تھے. تو اب روڈا ایکچولی یہ کر رہا ہے, ان کو ریگولرائز کر رہا ہے تاکہ جو ماحول دوست منصوبے ہیں, ماحول دوست سورسز آف انرجی ہیں, ان کو استعمال کیا جائے اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ماحول دوست جو ہے وہ بنا کے لے کے جایا جائے. تو یہ سائڈ بائی سائڈ جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو یہ سائڈ بائی سائڈ لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ جنریشن آف ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ تمام پروجیکٹس کے اندر اکٹھی ہو سکے. تو ان کے فیوچر پلانس کیا ہیں روڈا کے؟ فیوچر پلانز میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو لاہور کے لیے ایک اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریور راوی کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ یہ کر رہے ہیں. ریور راوی جس طرح ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اب وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ مچھلیاں تو دور, اب وہاں پہ کچھوے بھی جو ہے وہ آپ کو سروائیو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ پولیوٹ کر دیا ہے, ہمارا جتنا ویسٹ ہے اس کو ہم بغیر ٹریٹ کیے جو ہے وہ ادھر پھینک رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بالکل جو ہے وہ ہمیں آبی حیات جو ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو ان کے جو 3-4 منصوبے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ان لوگوں نے BRB سے جو ہے وہ نہر لینی ہے, وہاں سے بھی جو ہے وہ پانی کو وہاں پہ ڈمپ کیا جائے گا. اسی طرح شہر کا جتنا رین واٹر ہے جو اس کو بھی سارا بارشوں کا پانی اس کو بھی جو ہے وہ چینلائز کر کے اس کے اندر پھینکا جائے گا. اور تیسرے نمبر پر جو یہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب کر رہے ہیں اس کے ذریعے روزانہ جو 100 کیوسک واٹر ہے لاہور کا جو ویسٹ ہے جس کو اس وقت ہم لوگ ٹریٹ کیے بغیر ڈمپ کر رہے ہیں, اس کو ٹریٹ کر کے جو ہے وہ اس راوی کے اندر جو ہے وہ ڈمپ کیا جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریور راوی جو ہے وہ ایونچولی ریہیبلیٹیٹ ہوگا. آن دی ادر ہینڈ نئے سے آباد ہوگا اور اس کے اندر ہم آبی حیات بھی دیکھیں گے اور باقی بھی سارا کچھ دیکھیں گے. اسی طرح مزید جو اگر ہم بہتریاں دیکھیں تو اس کا اوور آل جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 40% جو ہے وہ گرین کور کو مینٹین رکھنا ہے. اس کے اندر 25% جو ہے وہ ایسا ہوگا جو ٹوٹلی جنگلات کے لیے جو ہے وہ یہ مختص کر رہے ہیں. 3 بڑے اور 5 چھوٹے جنگلات جو ہے وہ یہ بنائیں گے جس کے اندر جو ہے وہ اور ان پہ بھی جو ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور PHA کی مدد سے جو ہے وہ وہاں پر یہ لوگ درخت وغیرہ لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ شہر کا جو رین سائیکل جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے اس کو جو ہے ہم واپس ریوائیو کر سکیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آبی حیات ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں, کیونکہ یہاں پر اب ہم لوگوں کو پتہ ہے ان کے ایریا کے اندر جو ہے وہ محمود بوٹی کا ایریا بھی آ رہا ہے جو لکھو ڈیر کی ہماری ڈمپنگ سائٹ ہے, اس کو بھی ان لوگوں نے امیوزمنٹ پارک میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے. کوڑے کے ڈھیر جو ہیں وہ امیوزمنٹ پارک میں تبدیل ہو جائیں گے, امیوزمنٹ پارک میں کنورٹ ہوں گے. اور اس سے پہلے جو ہے اس کو ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. یعنی اس کوڑے سے, کیونکہ اس کوڑے کے اوپر جو ہے نا ایک میتھین گیس کا کلاؤڈ بن چکا ہے جو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیزرڈس ہے. اور ہر سال جو ہم اسموگ کے ایشوز دیکھتے ہیں تو وہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں, بہت بڑا فیکٹر ہے. تو وہ انفیکٹ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. اوپر سے یہ جتنی جو ہیزرڈس جو گیسز ہیں ان کی ایمیشن کو روکا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریل جو زون ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بسام. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس تیزی سے کام جاری ہے اور سائڈ بائی سائڈ تمام پروجیکٹس پر کام جاری ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ہم یہ نیا شہر جو ہے وہ آباد ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناصر.